अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है प्यारी सिस्टर्स आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन इलाही आमीन। एक बार फिर आप सब को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद है। और दूसरी चीज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद, रमज़ान के बाद, ईद के बाद अब क्या, जैसा कि आपने हमारा टॉपिक देखा होगा, रमज़ान गया आमाल गए। तो आज इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ान क्यों आया था, रमज़ान आने का मकसद क्या था, और रमज़ान क्यों गया, और रमज़ान जाने के बाद में हमारा क्या हुआ। तो ये एक बहुत ही अनोखा सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। इंटरेस्टिंग इसलिए होगा ये क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सेशन इंटरैक्टिव कैसे हो सकता है जब हम सामने से आपसे बात कर रहे हैं और आपकी बात तो हमें सुने नहीं आ रही, तो इंटरैक्टिव कैसे होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी शय है जिससे आप क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को अपने जहन से कैसे करना है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी से कोई बात करना है, कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। आप लेटर लिखेंगे, आप फ़ोन करेंगे, आप उनके घर जाकर उनसे मिलेंगे, वगैरह वगैरह। आप बस लिस्ट बनाते जाइए। अब आप जितना आप कर सकेंगे उतने आपके दिमाग में आए। मगर ये NLP जो है यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये बात क्या है, जहन की, ये लैंग्वेज है ब्रेन की। ब्रीफली अगर मैं आपको वन सेंटेंस में बताऊं NLP क्या है, तो ये ब्रेन की एक लैंग्वेज है। ये आपको खुद आइडियाज़ देती है, खुद आइडियाज़ आप जनरेट करते हैं और ख़ुद ब खुद आपकी ज़बान से ये सारी चीज़ें आती है, और ये सारी बिइज़्निल्लाह। ठीक है, तो अब इंटरैक्टिव कैसे होगा, मैं यहाँ से आपको कहूँगी। अब आप अगर इस सेशन में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हों आज, या 1 साल के बाद, या 10 साल के बाद, या 20 साल के बाद, या आने वाली सदियों में 100 साल के बाद अगर कोई ये सेशन खोल के सुनता है, तो वो इंटरैक्ट कर सकता है। किस तरीके से, यहाँ पे जो जो सवाल हम पूछ रहे हैं अपने दिल पर हाथ रखें और उसके जवाब अपने घर में जहाँ कहीं भी आप बैठे हो, काउच पे, बेड पे, लाउंज में, गार्डन में, किचन में, साथ ही साथ आप जवाब दीजिए। तो क्या होगा, ये इंटरैक्टिव सेशन बन जाएगा। जैसा कि मेरा सवाल आप सबसे पहला कि क्या आपका रमज़ान आपको याद आ रहा है? आगे से अब आपका जवाब आ रहा होगा, क्या आप रमज़ान को मिस कर रहे हैं? आपको रमज़ान कितना याद आ रहा है? जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, तो अगर हम वो मेहमान को पसंद करते हैं दिल की गहराइयों से, तो उसका वेलकम उसी तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद में उसकी आवभगत के साथ उसकी रिहाइश का इंतज़ाम, उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके नानो नफ़के और उसकी नज़ाकतें, उसके आरज़ू अरमान, हर चीज़ सर आँखों पे रख कर उठाते हैं। और जब वो हमारे से रुखसत लेने का वक्त आता है, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, प्लीज़ मत जाइए, 1 दिन और, 2 घंटे और, 5 मिनट और, 2 मिनट और, शाम में चल जाना, कल चल जाना, 1 हफ्ते के बाद चल जाना। इस तरीके की हमारी 100 मिन्नतें होती हैं। तो क्या हमने ये सारी मिन्नतें रमज़ान के साथ की? सामने से बार बार आप ये क्वेश्चंस के जवाब देते जाएं। क्या मैं रमज़ान को मिस कर रही हूँ?
کیا مجھے رمضان آ رہا ہے؟ کیا رمضان اس مہمان کی ہی طرح ہے جس کے آنے سے میری زندگی، میرا گھر خوشیوں سے بھر گیا اور جس کے جانے پہ میرے دل میں افسوس ہو رہا ہے؟ آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ آپ خود بتا سکتے ہیں۔ آپ کے دل کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے۔ میں میرے دل کی کیفیت آپ کو بتا سکتی ہوں، مگر میرے دل کی کیفیت آپ مجھے نہیں بتا سکتے۔ تو ہمارے دل کی کیفیت خود جج کرے گی کہ کیا ہم نے یہ مہمان کی اچھی سی خاطرداری کی یا یہ مہمان کو یوں ہی رخصت کر دیا۔ اب رکے، جواب دے، انٹریکٹیو سیشن خود بخود بن جائے گا۔ تو اب آپ کو ابھی ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں خوش ہوں؟ چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا اب آپ خوش ہیں؟ اب بھی رمضان چلی گیا، جو مہمان آیا تھا وہ مہمان چلے گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، دو قسم کے مہمان آتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے دل کے بہت عزیز ہوتا ہے، ایک وہ مہمان جو آتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ایک بوجھ آ گیا، یہ کب جائیں گے، کب دروازہ بند کرو۔ ان کے سامنے تو ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسا ان کے آنے سے بہت خوشی ہوئی، جیسے ہی دروازہ بند کر دیا، اللہ میرا اتنا ٹائم خراب ہو گیا، ارے ان کو تو ابھی آنا تھا۔ یہ ساری چیزیں تو آج سوچ کے دیکھیے، کیا ہم نے رمضان کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں کیا؟ کیا ہمارے پاس رمضان یہ کون سی کیٹیگری کا مہمان آیا تھا؟ کیٹیگری نمبر اے، جو مہمان آنے سے ہمارا دل اور ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا، یا کیٹیگری نمبر 2، آئے تو تھے مگر کام فل کرا کے گئے، دیکھو بھائی اب اتنی ساری چیزیں سمیٹنا ہے، اس کے بعد میں اتنا سارا ہے، رمضان آیا تھا تو پھر ٹائم ہی نہیں ملا، ساری باتیں یقین مانیں دل پہ ہاتھ رکھتے جائیں اور کہتے جائیں، رمضان میں تو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، کچھ کام ہی نہیں ہو پا رہا تھا، وقت میں برکت ہی نہیں تھی، اور اتنا سارا کام ہو جا رہا تھا، اور بس اپنے آپ پر میں کیئر نہیں کر پائی، میری ڈے نائٹ کی روٹین خراب ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں تو اب یہاں پہ رک جائیں اور کہیں کہ شکووں سے بھرا رمضان، یہ مہمان آپ کو خوشی دے کر نہیں گیا، حالانکہ مہمان آیا تھا آپ کو خوشی دینے کے لیے، مگر آپ اس سے خوش نہیں ہوئے، آپ اس سے ناراض تھے۔ کیوں؟ جانے کے بعد یہ ساری چیزیں، عید کی تھکان، 10 راتاں جگے، آنکھوں کے نیچے کالے بیگز، اب یہ کیسا جائیں گے، اب ٹھیک ہوتے ہوتے کتنے مہینے لگیں گے، اب اتنی لائٹ محسوس کر رہی ہوں، ویٹ بھی کم ہو گیا، یا آئلی چیزیں کھا کر ویٹ بھی بڑھ گیا، اور پھر اب رات اور دن کا کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا، کب واپس نارمل روٹین میں آؤں گی۔ اب دیکھیں گھر میں بھی ایسا سب چل رہا، بچوں کی بھی نیند ڈسٹرب ہو گئی۔ یہ سارے رمضان کے شکوے شکایت ہیں۔ اس کا مطلب اس مہمان جس کا نام رمضان تھا، آپ اس سے خوش نہیں ہوئے۔ رکیں، پاز کریں، یا تو اپنے آپ سے کہیں یا تو پیپر پہ لکھیں کہ اگر میری کوئی شکوہ شکایت ہے تو اس کا مطلب میں رمضان سے مطمئن نہیں ہوئی۔ دل کی کیفیت خود بتائے گی۔ اگر اس لمحے آپ خوش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ جو مہمان آیا تھا اس کی مہمانداری اور مہمان نوازی آپ نے خوب بہترین کی، اس کے بعد میں اب آپ خوش ہیں، زندگی آگے چل رہی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بات دیکھیں گے، رمضان اصل آخر کیوں آیا اور کیوں آتا ہے؟ ہر سال آتا ہے نا، تو کیوں آتا ہے؟ کیوں آیا تھا رمضان؟ کیوں آیا؟ عید کیوں آئی تھی؟ قرآن مجید سے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم ہائی لائٹ کیجئے یہ بات کو اپنے ذہنوں میں، تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ دو ورڈز کو پکڑے، ایک سیام
اور ایک تقوی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیام کا مطلب کیا ہے۔ آپ خود کہیں گے ہمیں پتہ ہے، سیام کا مطلب روزہ ہے، تو پھر تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں بھی عربک ورڈز ہیں۔ تو سیام کا مطلب ہماری لینگویج میں روزہ، تقوی کا مطلب ہماری لینگویج میں پرہیزگاری۔ مگر جو میں پڑھاتی ہوں الحمدللہ، جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں ورلڈ وائڈ الحمدللہ، انہیں یہ کہتی ہوں کہ تقوی یعنی جب بھی متقون، تتقون، اتقو اور تقوی سے ریلیٹڈ جو بھی ورڈ آتا ہے بس اسے دماغ میں ایک سیکنڈ میں لائے، اللہ کا ڈر۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اگر ہم پرہیزگاری کہیں تو بھی وہی مطلب ہوگا، اللہ کا ڈر کہیں تو وہ بھی وہی مطلب ہوگا۔ ایک انسان ہے، اس کو شوگر ہو جاتی ہے، اگر اس کو شوگر ہے تو اسے میٹھا نہیں کھانا چاہیے۔ میٹھا کھانے سے شوگر میں مزید اضافہ ہوگا، تو میٹھے سے اس کا کیا ہو گیا؟ پرہیزگاری۔ تو پرہیزگاری کیا تھی؟ وہ اللہ کا ڈر ہی تھا۔ کیسا؟ اب یہاں پہ دیکھیے، پرہیزگاری شوگر سے ڈر۔ شوگر سے انسان ڈرتا ہے تاکہ میری طبیعت اگر خراب ہو گئی تو میں کیا کروں گی، اس لیے شوگر سے پرہیز کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوگر نہیں کھاتا، شوگر دیکھتے ہی اسے ڈر لگتا ہے کہ کہاں میری طبیعت بگڑ جائے۔ ویسے ہی تقوی یعنی پرہیزگاری، کس سے؟ گناہوں سے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ جیسا وہاں پہ شوگر کا ڈر ہے ویسے ہی یہاں پہ اللہ کا ڈر ہے۔ شوگر کھائیں گے شوگر بڑھ جائے گی، کیوں؟ صحت کا ڈر ہے نا، جان کا ڈر۔ ویسے ہی یہاں پہ پرہیزگاری اللہ کا ڈر۔ تتقون، متقون، اللہ کا ڈر۔ متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ پرہیزگاری کیا ہوگی؟ اللہ کا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز سے ہم بہت ساری غلطیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ غلطی کیا ہوگی؟ شوگر کھانا غلطی ہوگی اگر آپ کو شوگر ہے، اگر آپ کو بی پی ہے تو نمک کھانا غلطی ہوگی۔ ویسے ہی اگر آپ کو اللہ کا ڈر ہے یعنی تقوی ہے تو کوئی بھی گناہ اور غلطی کرنا کیا ہوگی؟ حماقت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بالکل کوشش نہیں ہیں، کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے اللہ کا ڈر انسان کے پاس ہے یا نہیں۔ اور میں اگر شوگر کھاؤں گی تو میں بیمار ہو جاؤں گی، میں نمک کھاؤں گی تو میرا بی پی بڑھ جائے گا، تو اس لیے آپ ہیلتھ کانشیس بھی نہیں ہیں اور آپ گاڈ کانشیس بھی نہیں ہیں، یعنی متقون بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس یہ تقوی ہے یا نہیں ہے؟ جیسا کہ سیام یعنی روزہ آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ تاکہ تمہیں متقی بنا دے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقین بن جاؤ، تمہارے پاس تقوی آ جائے۔ تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ سیام تو روزہ آپ کو پتہ ہو گیا، تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر وہ بھی پتہ ہو گیا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ تقوی ہے یعنی یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ کیوں آنا چاہیے؟ کیا اس سے پہلے ہمارے پاس اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ ایگزیکٹلی، اپنے آپ سے سوال پوچھیے NLP کے ذریعے کہ کیا میرے پاس تقوی تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ کیوں کہا؟ تو اس کا مطلب میرے پاس نہیں تھا۔ دیکھیے، اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو پھر کوئی اسے کیوں کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس لیے آپ یہ چیز لے لیں۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس تقوی نہیں تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رمضان کو بھیجا ہوں، اس میں سیام ہے یعنی روزے ہیں۔ کیوں بھیجا؟ پچھلوں کو بھی بھیجا، اگلوں کو بھی بھیجا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم
تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ بات پکی ہو گئی، اس سے پہلے ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اب آپ کہیں گے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو بہت ڈرتے ہیں، پہلے بھی ڈرتے تھے، اب بھی ڈرتے ہیں، تو پھر یہ رمضان آیا کیوں؟ سوال ہو سکتا ہے نا، جب ہم ڈرنے والے ہیں تو رمضان نہیں آنا چاہیے تھا۔ تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے تھا کہ تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ رمضان میں انسان کو ایک ایسی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جس میں اسے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ کیسے کہ دیکھیے، وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، فریج میں ہمہ قسم کی چیزیں ہوتی، ٹیبل پہ ہمہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میں بھی اس کا دل نہ کھانے کی طرف جاتا ہے، بھوک بھی لگے کھانے کو دیکھے گا بیٹھ جائے گا، مگر اسے پتا ہے کہ میرا انویسٹمنٹ ہے، صبح سے لے کر شام تک میرا انویسٹمنٹ ہے تاکہ مجھے تقوی ملے۔ ٹھیک ہے، تقوی ڈھونڈ رہا ہے، وہ متقون بننے کی کوشش کر رہا ہے، متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ کیسے بنوں۔ تو کیا کر رہا ہے یہ؟ اور بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ رمضان کیوں آتا ہے؟ نہیں، رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ ایک بندے کو یہ پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ غریبوں پہ کیسا دن گزرتا ہے، غریبوں کے لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگے، اس لیے رمضان آتا ہے۔ اتنی ہماری عمر چلے جاتی ہے، اتنی عمریں ہماری نکل جاتی ہے، 40، 45، 50، 60، 65۔ جب ہم ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بتائیں رمضان کیوں آتا ہے، تو سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ تاکہ غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھوک کا احساس ہو۔ تو میرا سوال ایک یہ ہے، اسے انٹریکٹیو بنائیں، خدا را ہاں اور نہ میں جواب دیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا غریبوں کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں؟ جن کے گھر کھانے ہوتے ہیں ان کے گھر ہی یہ روزہ فرض ہے، تو پھر کیا غریبوں کے پاس اگر کھانا نہیں ہے، ان کے پاس راشن نہیں ہے، تو کیا ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی شرط باندھی ہے کہ کیا کہا کہ من استطاع علیہ، کہ جس کی استطاعت ہو وہی رکھے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہو تو وہ روزہ نہیں رکھے؟ ہاں، یہ بات ضرور آئی ہے کہ جس کے پاس، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، اگر روزے چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، مگر گنتی بعد میں پوری کرنی ہوگی، مگر چھوٹ تو نہیں دی نا۔ اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مہینہ آتا ہے رمضان کا، وہ اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی آیا ہے اور اس کے بعد کے لوگوں پر بھی آیا ہے، اور آنے والے لوگوں پر بھی آتے جائے گا، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ یعنی تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ میرا ڈر لو، کیوں کہا کہ میرا ڈر اختیار کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، غیب کا بھی علم ان کے پاس ہے۔ کیا ہمارے پاس غیب کا علم ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہیں میرا ڈر نہیں ہے۔ آپ سب پریشان ہو رہی ہوں گے، کیسی بات ہے، ہم تو سب اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر تقوی اختیار کرو؟ چلیے، اللہ کا ڈر آپ نہیں لے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو کیا بات کا پرہیز کریں بھائی؟ بھوک پیاس کا؟ اچھا چلیے، بھوک پیاس کا پرہیز کیوں کرا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہ رمضان جو 30 دن آتے ہیں زندگی میں، 29 یا 30 ڈیز، کیوں؟ کیا بات کا ڈر ہے؟ کیا بات کی پرہیزگاری کرنی ہے؟ کھانے سے پرہیز یہ کیسی ہوئی؟ ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کھانا رمضان آتا تھا تو کس طریقے سے صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین روزہ رکھتی تھی؟ ان کے پاس رہتا تھا یا تو پانی یا تو کھجور، اگر پانی ہوتا تو پانی سے روزہ کھول لیتے، اگر کھجور ہوتا تو کھجور سے روزہ کھول لیتے، اگر صرف پانی ہوتا تو صرف پانی، صرف کھجور ہوتا تو صرف کھجور، دونوں ہوتے تو دونوں۔ کھانا وانا سب ہمارے پاس جو ہے ایسے نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ سحری میں بہترین سحری کس طریقے سے کرتے تھے؟ برکت والا وقت ہے، اٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت، نماز، ساری چیزیں کر کر سحر کرتے تھے۔ سحر
کیسے؟ کھجور، بعض روایتوں میں آتا ہے دودھ، تو یہ بہترین چیز ہے، دودھ پیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کھاتے تھے۔ اب ہمارے سحر اور افطار کے تو بس کیا کہنے، سحر ہو رہی ہے، لمبی لمبی سحر کے بوفیز لگ رہے ہیں، سحر کی دعوتیں آ رہی ہیں، افطار کے بوفیز، افطار کی دعوتیں، کیوں ہو رہا ہے سب اتنا سارا اہتمام، اتنا سارا اہتمام؟ کیا وجہ سے؟ کہ ہم 10-12 گھنٹے بھوکے تھے؟ نہیں، آج عید کی رونقیں بھی ہمارے پاس ویسی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا مہینہ تو ہما قسم کے پکوڑے کھائے ہم نے، ہما قسم کے سموسے کھائے ہم نے، ہما قسم کی چاٹ کھائی ہم نے، ہما قسم کے فروٹس کھائے ہم نے، ہما قسم کے فروٹ چاٹس کھائے ہم نے، ہما قسم کی شربتیں پیے ہم نے، ہما قسم کا گوشت کھایا، کبھی کوئی بھیجا کھا رہا ہے تو کبھی پائے کھا رہا ہے، کبھی چکن کھا رہا ہے تو کبھی مٹن کھا رہا ہے، تو کبھی وہ کھا رہا ہے، فش کھا رہا ہے، کبھی پرانس کھا رہا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، اور گردے پالک ہے، کیسے کیسے کمبینیشن ہے، بھیجا پیاز ہے اور بھیجا فرائی ہے، انسان کا نہیں ہوا غنیمت۔ تو یہ ساری پکوان اور یہ ساری چیزیں ہم سحر اور افطار میں ہمارے دستر بھر بھر کے کھاتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ بالکل محسوس کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹیم کرنا چاہ رہا ہے، ٹیلر میڈ بنانا چاہ رہا ہے، وہ ایسے بنانا، کسٹمائز کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایسے ہمیں بنانا چاہ رہا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، یعنی جیسا اللہ کا ڈر ہے اس سے ڈرو، جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے رمضان آیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ابھی تو ڈر لو۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈر کے نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں نہ منہ کھولتے ہیں، ہوا خارج نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، فون کال ریسیو نہیں کرتے، واش روم نہیں بھاگتے، بازو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ کیوں؟ کیونکہ کہ ہمیں یہ احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلایا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ تو نماز میں ہم اس طریقے سے کرتے۔ اب دیکھیے، فجر کی نماز 5 منٹ، ظہر کی نماز 10 منٹ، عصر کی نماز 7-8 منٹ، مغرب کی نماز 7-8 منٹ، عشاء کی نماز 7 سے 10 منٹ، ختم۔ جو تہجد پڑھتا ہے اس کے واسطے قیام اللیل بس 10-15 منٹ، ختم۔ تو یہ سارے 10-10 منٹ کے ہم نے بالکل ایسے فیل کیا پریزنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ ماشاءاللہ، میں یہ پھر کہوں گی کہ جس کو ڈر ہوگا تو وہ نماز میں اس کیفیت میں ٹھہرے گا، ورنہ پھر مکھی کو دیکھے گا، مچھر کو دیکھے گا، چمٹی کو دیکھے گا، باہر سے کون آیا، اندر کون گیا، چولہا بند ہوا ہے نہیں ہوا، سیٹی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، فون کس کا ہوگا، اب بھی واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن گرا، ارے ابھی اوپر سے اسنیپ چیٹ کا کچھ آیا، یہ آواز اسنیپ چیٹ کی ہے، یہ رنگ ٹون واٹس ایپ کا ہے، اس طریقے سے نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کا ڈر اتنے نماز کے دوران چلتا ہے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے دن کے لیے لگا، صبح جب سورج نکلے اور سورج غروب ہونے تک آپ کو بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر کانسٹنٹ آپ پہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، سب نہیں کھاتے، تو کیا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دیں۔ نہیں۔ ایگزامپل کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قرآن میں ہر قسم کی مثالوں سے انسان کو بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس طریقے کو پسند کیا۔ کیا مثال ہے؟ ماں کی لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے ہم سب کی مائیں بہت قیمتی ہیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ بچہ اگر کوئی بات نہیں سنا تو اسے وارن کرتی ہے، کہتی ہے، سمجھاتی ہے، دیکھو تم باز ہو جاؤ، دیکھو تم ڈر رکھو میرا، دیکھو تمہارے پاپا سے شکایت کر دوں گی، دیکھو تم یا نہیں جان، دیکھو تم فون نہیں لینا، دیکھو تم یہ بغیر پوچھے یہ کام نہیں کرنا، دیکھو تم، اس طریقے سے ماں ساری باتیں بچوں کو بتاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں جب بچے نہیں مانتے ہیں، ضد پہ ضد، ضد پہ ضد، ضد پہ ضد اڑے ہوتے ہیں، تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ماں ایک دم سے ان کے اوپر ایک پابندی لگا دیتی ہے۔ کیا پابندی؟ چلو تمہارا کھانا اور پینا بند، اب کھانا نہیں دوں گی، پانی نہیں دوں گی۔ تو اب کیا کریں گے بچے؟ کھانا اور پانی بند ہو گیا، اب کیا پیدا ہوگا؟ ڈر۔ اب ماں نے کیا کر دیا؟ بچوں کو کانشیس کر دیا اور
ڈر پیدا کر دیا ان میں، اب بچے ڈریں گے کہ اب نیکسٹ ٹائم سے وہ غلطی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ماں نے ڈر بٹھا دیا کہ اگر تم ایسا 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 کرتے ہو تو میں تمہارا کھانا اور پانی بند کر دوں۔ بالکل اسی طرح لیس کمثلہ شیء فہو السمیع العلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے نا، چلو کھانا پانی بند کر کے تمہیں سدھار رہا ہوں۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ کھانا پانی بند کرتی ہے، چلو سارا دن بھوکے پیاسے رہو، اب آئے گا اٹھ پہاڑ کے نیچے، اب تم سیدھے ہوں گے، اب دیکھنا کیسا بھیگی بلی بن کے پھرے گا، پھر بعد میں ماں سے ڈرے گا، غلط حرکتیں نہیں کرے گا۔ یہ ماں کہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ کتنے ماہوں کی محبت ہمارے سے رکھتا ہے، ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے رمضان لاتا ہے۔ رمضان پورے سال میں ایک بار آتا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ یہ تقوی کا تحفہ ہمیں دینے کے لیے، تاکہ ہم ڈر جائیں۔ اس کا مطلب اس سے پہلے ہم ڈر رہے نہیں تھے، ہم اس سے پہلے مادر پیدر آزاد تھے، گھوم رہے تھے، ہنس رہے تھے، کھا رہے تھے، کھیل رہے تھے، مت فن فارلک کر رہے تھے، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے تھے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہے؟ ایک سپیڈ بریکر دے دیا۔ سپیڈ بریکر دے کر کیا کیا کہ یہاں پہ رکو اور سنبھلو، اب تمہارا کھانا پانی میں نے بند کر دیا، تاکہ تمہارے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے، صبر آئے، تقوی آئے، میرا ڈر لگے کہ دیکھو میں چاہا تو تمہارا کھانا پانی بند کر سکتا ہوں۔ کتنوں کو آیا؟ سب کو پتا تھا کہ 6:30 پر ایک سیرن ہوگی، یا فون، اب تو فون ہی چلا نا، فون میں ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گی، بس افطار کا ٹائم ہو گیا، فون کو یوں یوں گھورتے رہتے ہیں، اور بس اب اس کے بعد میں جو چاہے کھاؤ۔ ہم نے رمضان سے کچھ بھی نہیں لیا، جس نے یہ کیا اس نے رمضان سے کچھ بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے دلوں کے دماغوں کے حوالے میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے اتنا کھایا لوگوں نے، اتنا کھایا کہ سحر تک۔ بعض وقت تو میں نے یہ باتیں بھی سنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، الٹیاں آئیں، موشنز لگ گئے، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو سارا دن آپ کا پیٹ چلتا ہے، اس کے بعد میں عین افطار کے ٹائم آپ اتنا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد اتنا کھاتے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ لمٹ میری سحر تک ہے، اتنا کھائیں، اس کے بعد میں بولتے ہیں میری طبیعت 3-4 روزے میں خراب ہو گئی، بعض کی طبیعت 10 روزے میں خراب ہو گئی، بعض کی طبیعت 15 روزے میں خراب۔ کیا رمضان ہماری طبیعتیں خراب کرنے آیا تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھے، پھر اس مہمان سے آپ نے کچھ نہیں لیا۔ یہ سیشن پورا NLP سے ڈیل ہو رہا ہے، آپ اس کے جواب دے رہی ہیں، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، اب آپ اس کے جواب دیتے جائیں۔ انٹریکٹیو سیشن ہے یہ، آپ خود، کوئی آپ کے رمضان کو جج نہیں کر رہا، کوئی میں آپ کو آ کے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں خود کو کہہ رہی ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میرا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، میں آپ کو کہاں بولنے چلی۔ سب اب یہاں پہ اپنا اپنا محاسبہ جائزہ لیں گے، کھڑ کے چیک لسٹ بنائیں گے کہ کیا میرا رمضان قبول ہوا، کیا میری طبیعت خراب ہوئی، کیا میں نے اس طریقے سے جب پرہیزگاری کے نام پہ کہ جیسے سیرن ہوا میں نے ساری پرہیزیں چھوڑ دی اور اتنا کھائی کہ میں سحر تک کھا رہی تھی، تو پھر بعد میں سوچیں۔ اب یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے جب ماں سامنے ہوتی ہے، والد سامنے ہوتے ہیں، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ڈر۔ جیسے ہی دیکھا کہ ماں کچن میں گئی ہے یا والد آفس گئے ہیں، پھر اپنی مستی اور اپنی شرارتیں شروع۔ کیا ہم نے رمضان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کیا؟ دیکھیے، ایک بات کو میں لے کر آ رہی ہوں بہت دور سے، تاکہ آپ کو بالکل آج وہ بات کا شعور پیدا ہو کہ تقویٰ کیا ہے، صیام کیا ہے۔ تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات 100% پکی ہے، طے ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیے، بچے سے غلطی ہوتی ہے تبھی وہ ماں سے ڈرتا ہے، تبھی ماں ڈانٹے گی، اور ماں کے ڈانٹ پہ ہی بچے کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی۔ کیسے نکالیں گے یہ بات؟ دعا۔ آپ پورے حدیثوں کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے علماء سے جا کر پوچھیں، کن سے بھی پوچھ لیں کہ مجھے رمضان کی دعا بتائیں، رمضان میں کون سی دعا پڑھوں،
مجھے ایک دعا بتائیں۔ تو دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوگا کہ آپ کو رمضان کی دعا کوئی دوسری بتائے۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں لیلۃ القدر نصیب ہو تو تم یہ دعا پڑھ لو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا پڑھوں، تو کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، لمبے چوڑے وظیفے نہیں کری، 100 رکعت نمازیں نہیں بتائی، پورے قرآن پڑھنا، بخشنا، یہ کرنا اور اتنی تسبیح اتنے دانے، یہ نہیں کہا۔ صرف کیا کہا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو تو مجھے معاف کر دے، یہ تو معاف کر دے۔ سنچے کون مانگ رہی؟ بخشے بخشائی ہوئی معاف کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہیں معافی کی۔ امہات المومنین، اہل بیت، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری امہات المومنین جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مانگ رہی ہیں کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو اب یہاں پہ سوچیں کہ اتنی بڑی راتوں میں، اتنے بڑے رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ کہا تو اور کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہشات سے، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس وحی کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ وحی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگنے کو کہا کہ اللہ معاف کر دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ معافی مانگو۔ اب تمہیں سدھارنے کا وقت آیا ہے، اب تمہاری ٹریننگ پیریڈ ہے، اب تمہیں ٹیم کرنا ہے۔ تو بچوں کو ٹیم کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ بس ہر وقت اپنی نگاہیں بچوں پہ لگا کر بس انہیں اب تمہیں کھانا نہیں دیں گے، اب تمہیں پانی نہیں دیں گے، اب تمہیں ڈر لگے اور اب تمہیں ڈانٹیں گے، اب تمہیں ہمیشہ یہ موجود اور محسوس رہے، کیمرے فٹ کر دیں گے تمہارے کمرے میں، اور یہ 24 گھنٹے کا CCTV کیمرہ جو آسمان سے ہمارا رب دیکھ رہا ہے ہمیں، اس کا تو ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور اب اگر آپ کو محسوس نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اپنے رمضان کا جائزہ ہے، کیونکہ کہ رمضان میں صرف 10-12 گھنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا۔ رات کے جب آخری پہر آپ اٹھے تھے سحر کے وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا تھا، پکار لگاتا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور ہم کیا کر رہے تھے؟ سحر کے بوفیز اٹینڈ کر رہے تھے، بھیجا فرائی کھا رہے تھے، گردے پالک کھا رہے تھے، مزے اڑا رہے تھے، کوئی تان کے سو رہے تھے، کسی نے تو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ مانا کہ میں نے تو پورے بن سحری کے روزے رکھے، بہت اعلیٰ ہوں نا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتا کہ سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ آپ پورا سال کھا لیں، کوئی کھانے کو یہ نام نہیں دیا گیا ہے کہ اس میں برکت ہے، خصوصی کھانا آیا ہے، ایک لقمہ ایک دانہ کیوں نہ ہو، اس میں برکت ہے، برکت والا کھانا۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں تو بن سحری کے روزے رہے۔ اللہ اکبر! یہ سحر بھی جو تھی نا، یہ رمضان کا ایک پارٹ تھا، یہ عبادت تھی، ہماری ٹیمنگ کا پروسیس۔ نیند میں کھپ رہتے ہیں، اس بیچ اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، اس کے بعد میں تھوڑا کام کراتا ہے، کچھ پکاتے کرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا پروسیس تھا ٹریننگ کا۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ تو یہ ماننے کی ضرورت بات ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو غلطی کی معافی مانگنا ہے، اور غلطی کی معافی کیسے ملے گی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی سے۔ تو یہ بھی ہم نے مانگ لیا۔ اس کے بعد میں ہماری زندگی میں بدلاؤ آنے چاہیے۔ اب جب یہ مہمان گیا
تو ہمارا گھر سونا سونا لگنا چاہیے. ہمیں اندر سے ایک ایسی خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ ہم نے واقعی ایک اچھا ٹائم گزارا اس کے ساتھ. وہ پوری یادیں آنا چاہیے، وہ سحریاں، وہ افطاریں، وہ قیام اللیل، وہ تراویح. اور یہ جب آپ سحری کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں افطار کرتے ہیں، اس کے بعد میں قیام اللیل کرتے ہیں. وہ قیام اللیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری قرآن ہم سے پڑھا لی. کتنوں نے ختمہ کیا، کتنے قرآن ہم نے کمپلیٹ کر لیے. دیکھیے ہمارے بچے فرسٹ کلاس ختم کر دیتے ہیں تو ان کو سیکنڈ کلاس میں پروموشن ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایگزام دیا. سیکنڈ کرتے ہیں تو تھرڈ کلاس میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ایگزام دیا. ہر چیز سمجھ کے پڑھے، اس لیے پیپر کو سالو کر سکے. دوسری کلاس میں گئے، پورے قرآن ہم نے 30 جز پڑھ لیے، مگر بہت ہی کم ہوں گے جنہوں نے سمجھا. اللہ ماشاء اللہ آپ انگلیوں کے پوروں پہ گن سکتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگوں نے قرآن سمجھ کے پڑھے. زندگی بھر 1 سے 30 پارے پڑھیں، بس قرآن سے یہی ایسا ہی تعلق. مہمان آئے، ہاؤ چلو آگے نا، اب ان کو کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلاؤ، اٹھاؤ اور بھیجا دو. یہی ہم نے قرآن کے ساتھ کیا، یہی ہم نے رمضان کے ساتھ کیا کہ اس کی کوئی نہیں. اور کیسے سناؤ گھر میں کیسا چل رہا ہے، بولو ملک میں کیسا چل رہا ہے، آپ کے گاؤں میں کیسا چل رہا ہے. اور بزنس تو اچھا ہے نا، اور کاروبار تو اچھا ہے نا. بچیاں کیسے، بچی کو وہ گھر میں کر کے دیے تھے نا، ہاں کتنے نواز ہوئے، کتنے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اتنا بے روح سا منظر قرآن کے ساتھ ہمارا. اللہ اکبر، کیا کنیکشن ہے، کیا کنیکشن. بس 1 سے 30 پارے میرے 4 قرآن ہو گئے، میرے 5 قرآن ہو گئے، میں ختم ہو گئے. میں ایک باپ کو بخشی، ایک دادا کو بخشی، ایک دادی کو بخشی، ایک نانا کو، ایک نانی کو، ایک پوری امت کے واسطے. اور حد تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخشی قرآن. اللہ اکبر. پہلے تو انسانوں کو بخشنا نہیں ہے، اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخشی، پوری امت کے لوگوں کو بھی بخشی. ایک بات کہے، بخشتا کون ہے؟ جس کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے. بخشتا وہ ہے. اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا آپ نے اتھارٹی اور پاور. اللہ ہمارے گناہ بخش دے. ہم کسے کہتے ہیں بخشش کے لیے؟ آپ کیسے یہ قرآن بخش رہے ہیں؟ سوچیں، اونچ کے ناخن لیں. تو یہی دیکھیے پورا اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایگزیکٹلی رمضان کیا کرنے آیا تھا اور ہم نے رمضان کو کیا کر دیا. اور شاپنگوں کا مہینہ بنا دیا، کھانے کا مہینہ بنا دیا، افطار سحر کا مہینہ بنا دیا، چغلی غیبت کا مہینہ بنا دیا. رمضان کے بعد میں جس کی شادیاں ہیں ان لوگوں کو عیدی بھیجنے، سویاں بھیجنے، ورقیں بھیجنے، عطرہ بھیجنے والا مہینہ بنا دیا. ان کے گھر سے عیدی ان کے پاس آ رہی ہے، ان کے گھر سے عیدی ان کے پاس جا رہی ہے. 27 کی شب رات جا رہی ہے، ان کے پاس سے یہ آ رہی ہے. الوداع جمعہ کا کرتا دامت کے لیے گیا، الوداع جمعہ کی اوڑھنی اور ان کے لیے آئی. یہ ساری چیزیں بنائے. رمضان نہیں ہوا، یہ رمضان نہیں. اس کا مطلب آپ نے ڈر کو بھی مذاق میں لے لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. وہ رحمت میں اپنے واسطے زندگی بھر کے لیے جہنم کے دروازے بند کرا لو. اور اللہ افطار کے وقت مٹھیوں سے ان گنت، انکاؤنٹیبل اتنے لوگوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. ہم نے کتنے رہا کر لیے، ہم نے کتنے رہا کرا لیے. سوچئے، جہنم سے کی آگ حرام ہے اس شخص پہ جو روزہ رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کی پوری پرہیزگاری مینٹین کرتا ہے، اس کے بعد میں اچھی زندگی گزارتا ہے. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوک پیاس رکھنے کو نہیں کہا. یہ بھوکا انسان اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. بھوک پیاس چھوڑا فار نو ریزن نہیں، ریزن تھا. ریزن تھی ٹیمنگ، ریزن تھی آپ کے نفس کو ٹھیک کرے، آپ کے قلب کو ٹھیک کرے، آپ کے جسم کو ٹھیک کرے، آپ کے خیالات کو ٹھیک کرے، آپ کے نفس کا تزکیہ کرے. یہ وجہ سے رمضان آیا تھا. مگر اس کے بعد میں آپ دیکھیں کیا یہ ساری چیزیں ہوئی؟ نہیں. انہوں اتنی عیدی دے رہے، میں کتنی دوں؟ میں نے بناتی ہوں عید کا کھانا، میں نے بناتی ہوں سحری، میں نے بناتی ہوں افطاری، میں کہیں کو کروں، میں چھوں، میں نے کرتی، میں نہیں کرتی، میں بکرا ہے. استغفار پڑھنے کا مقام ہے یہاں پہ. تو اب یہاں پہ محاسبہ کریں کہ کیا کیا غلطیاں ہوئے.
کیونکہ ہم نے یہ مہمان کو اپنے دل سے نہیں لگایا. یہ مہمان ایسی تھا کہ ایک آ گیا، چلو اس کی رسمیں ہیں، پوری رسمیں اس کو ادا کریں اور اسے نعوذ باللہ اس سے فارغ ہوں. نہیں، رمضان یہ نہیں تھا، مگر ہم نے اسے اس طریقے سے بنایا. اس کے بعد میں عید میں ہم دیکھیں گے یہ چیک لسٹ کہ دیکھیے، اگر یقین مانیں آپ کو پریزنس موجود ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، آپ کو پریزنس موجود ہوئی ہے فرشتوں کی، آپ کو پریزنس میں موجود ہوئی کہ اللہ مجھے ہر بار دیکھ رہا ہے، وہ دل کی تڑپ، وہ دل کی کیفیت آپ خود ہی کہہ سکتے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے. نہیں کہیں گے، آپ خود ہی کہہ سکتے ہیں. تو جب اگر ایسے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب رمضان قبول ہوا. اب رمضان قبول ہوا کیا ہے، اس کی کیا تاثرات ہوں گے انسان کے، کیسے پتہ لگے گا کہ رمضان قبول ہوا، وہ تو اللہ ہی جانے. بس چند چیزیں جو کتابوں میں آئی ہیں وہ کہ یہ نیکی کے بعد میں مزید آپ کو عبادتوں کا شوق. قرآن آپ نے نہیں چھوڑی، نفل روزوں کی پابندی کر رہے ہیں. اب جو یہ شوال کے روزے آئے ہیں یہ روزوں کی پابندی کریں گے. پیچھے جو چھٹے روزے وہ روزوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. پیر و جمعرات کے روزے رہیں گے، ایام بیت کے روزے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جیسا کتنے زکوٰۃ ہم نے دی، کیسے کیسے زکوٰۃ دی، ویسے سال تمام کنٹینیو کریں گے. اور جتنے ہم نے دلوں کو صاف کیے تھے رمضان میں، دلوں کو اس طریقے سے صاف رکھیں گے. کتنے نمازوں کے اہتمام کیے تھے، فرض کے ساتھ سنتیں بھی ادا کر رہے تھے، تو رمضان میں بھی ویسے ہی کریں گے. نیکی کا مزہ لگ جانا، نیکی کا نشہ چڑھ جانا، نیکی ذہن پہ غالب آ جانا کہ اب دیکھیے رمضان کے بعد فوری کون سی نیکی ہے، شوال کے روزے، شوال کے روزوں کے بعد میں فوری کون سی نیکی ہے، بقرعید آنے والی ہے، حج. یہ نیکیوں کی تڑپ اور طلب اگر لگ جائے، ارے اب میری قرآن ختم ہے، چلو نیک سٹارٹ کر لوں. اب میں ہے قیام اللیل پڑھی تھی تراویح، اب تہجدوں کو نہیں چھوڑوں گی. اب لاکھوں روپے زکوٰۃوں میں دیے تھے، ایٹ لیسٹ ایک ایک روپیہ ہی صحیح مائی کو دے دوں، کام والی کو دے دوں، ڈرائیور کو دے دوں، کسی کو دے دوں. آدھی روٹی ہے میرے پاس، پو روٹی، اس کو توڑ کے دے دوں. یہ مزید نیکی کا شوق، مزید نیکی کی خواہش. کیونکہ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ نیکیاں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، چھوٹی 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 کر کے بڑی ہو جاتی ہیں. تو بس یہ نیکیوں کا اگر آپ کو مزہ لگ چکا ہے اور مزید اب چل رہا ہے تو آپ رمضان کو مس کر رہے ہیں اور آپ یہ نیکیوں کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تو یہ رمضان آپ سے گیا نہیں. یہ رمضان آپ کے دل کے اوپر چھاپ چھوڑ دیا ہے. اگلے سال بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کے گھر پہ نوک دے گا پوری خوشیوں کے ساتھ. اور اب پورے رمضان کے 30 روزوں کے بعد میں آپ کا گھر جنت کا باغیچہ بن جانا چاہیے. اس میں خوشیاں، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اب یہاں ابھی ایک بات، اس کا جواب دیجیے، عید آپ نے کیسے منائی؟ عید آ کر دل کو خوشی ہوئی یا عید میں لوگوں کے کپڑے دکھ رہے تھے؟ میں ایسا نہیں لی، انہوں ایسا لی، ان کا کلر اچھا نہیں دکھ رہا تھا، وہ ان پہ نہیں جچا تھا. ارے کیا سینس ہے ڈریسنگ کی، کتنا برا، آؤٹ ڈیٹڈ تھا. ارے لاسٹ ایئر کا پہن کے آگے تھے، کہاں سے لیے، کدھر سے؟ یہ ساری چیزیں آپ نے رمضان ضائع کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ٹیم کرنا چاہ رہے، آپ ٹیم نہیں ہونا چاہ رہے، ایک دم اکڑ گئے. دیکھیے اکڑتا انسان کب ہے نا، جب وہ مردہ بن جاتا ہے. بچے دیکھیے ضدی کیسے بنتے ہیں، جب ماں باپ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی ضد پر ہی اڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. ویسے بچے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کیا محاورہ ہماری نانیاں دادیاں استعمال کرتی تھی، پھالی کا بگڑا کفن تک نہیں سدھرے گا. ایگزیکٹلی. اگر ہم نہیں سدھرے رمضان میں تو اب ہم ہماری کفن تک بھی نہیں سدھریں گے. پوری صلہ رحمی، کس طریقے سے پیار محبت کی، کس طریقے سے لوگوں سے گلے لگ کر عید ملے، کس طریقے سے کندرائیگی کی، کس طریقے سے غریبوں کا دل دکھایا. ماسی ہے تو ہاتھ ملایا، ماسی ہے تو دور سے ہاتھ بتایا، اور پھر گھر میں اپنی ساس ہے تو ان سے اوپر کے دل سے ملی عید، اور ماں ہے تو گلے لپڑ گئے تو 5 منٹ تک نہیں چھوڑے. یہ ساری حرکتیں اگر کہ خود کی بہن ہے تو گلے پڑ رہے ہیں، ہاتھ پڑے، سیلفی لے رہے، شوہر کی بہن ہے تو ارے نہیں دور. یہ ساری چیزیں جس نے بھی کی نا رمضان کا 1% اس نے حاصل نہیں کیا. یہ ساری عیدی اور عید میں یہ ساری غلطی ہوتی ہے. عیدیاں آپ دیں، دل سے دیں. اگر
1 रुपया ही सही है, बच्चों को आपने इस नीयत से दिया कि अल्लाह मेरे पास यही है, मैं यही दे सकती हूँ, ख़त्म। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके दिल को जानता है। तो हर चीज़ जो आप ईद पे करें वो खुश दिली से, बस ख़त्म। फिर आपका रमज़ान अब आपकी ईद की बहारें आपके घर में टिकेंगी, रुकेंगी, संभलेंगी, ठहरेंगी। वरना उस ज़िद्दी बच्चे के जैसे आप हो जाएंगे कि जो फाली का बिगड़ा कफन तक भी नहीं सुधरता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या करते हैं, माँ बाप भी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मौका देते हैं, ढील देते हैं, फिर समझाते हैं, फिर एक रमज़ान आएगा समझाने के लिए, सुधारने के लिए, फिर एक रमज़ान आएगा, फिर मज़ीद टेस्ट होंगे, फिर मज़ीद टेस्ट होंगे। मगर रमज़ान जाने पर जो इत्मीनान क़ल्ब, जो दिली सुकून, जो इंटरनल पीस, जो खुशी, जो एक हैप्पीनेस की लहर जो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुरान में आती की जानिब से ढूंढते हैं हम, वो नसीब नहीं होगी, नसीब वो हरगिज़ नहीं होगी। अगर ये चीज़ें नसीब नहीं हैं, आपने अपने दिल में लगाया है कि उन्होंने ईद ही नहीं दी, उन्होंने अच्छा खाना नहीं खिलाया, वो अच्छे कपड़े नहीं लाए, वो उन्होंने ऐसे की, शौहर ने नहीं दिया मुझे टाइम, ये सारी चीज़ें अगर शिकवे शिकायत रमज़ान के बाद, ईद के बाद है, ख़त्म। एक बड़ा दरवाज़ा इमेजिन कीजिए NLP को जहन में लाकर, और उसको फड़ बोलकर बंद होते कैसी आवाज़ आती है वो सुने। बस अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो किया है आपके साथ, अल्लाह ना करे। तो अफसोस अगर टेम नहीं हुए, अगर टेम हो गए हैं तो दिल में खुशी के गुब्बारे फूल रहे होंगे और आप वहीं बैठ के शुरू हो जा रही होंगी, नाच रही होंगी, झूम रही होंगी और थालियां बजा रही होंगी। यस, मैं अचीव कर ली, रमज़ान मुझे मिल गया, लैलतुल क़द्र मुझे मिल गई, फरिश्तों का साथ मुझे मिल गया, अल्लाह का हाथ मुझे मिल गया। अब ये चेकलिस्ट एक 10 पॉइंट की छोटी बनाई है हमने, इस चेकलिस्ट में अपना पूरा मुहासबा करें और उसके साथ हमारा प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। सवाल ये है, जवाब आपका, क्या मैं खुश रमज़ान के बाद, ईद के बाद? क्या नेकियों के लिए मेरा दिल तड़प रहा है? और याद रखें, नेकी घर से शुरू होती है। क्या मेरी नेकी मेरे घर से शुरू होती है? क्या मैं सिला रहम बन गई हूँ? मैं सिला रहमी कर रही हूँ? क्या मैंने ताल्लुकात तोड़ के रखे हैं? पूरा जायज़ा लें। मैं बड़ी हूँ तो मैंने क्या ईदियाँ दी, और जिसके पास से मुझे ईदियाँ आने वाली थी तो क्या मैं उस पर मुतमईन हूँ, देकर मुतमईन हूँ और लेकर मुतमईन हूँ? क्या मैं मेरे ईद के जोड़े से कंटेंट थी? क्या मैंने दूसरों पे कमेंट किया? अल्लाह की रज़ा पे क्या मैं राज़ी हूँ? रदीदु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीन व बि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या मैं ये दुआ पढ़ रही हूँ, तो क्या मैं ये दुआ के ऊपर हूँ? क्या मैं अल्लाह की रज़ा से राज़ी हूँ? क्या मैं इस्लाम मेरा दीन है और ये रोज़े और ये ईदों से मैं राज़ी हूँ? और क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो बाट मेरे लिए दी है मैं उस पे राज़ी हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पे क्या मैं राज़ी हूँ? तो मैं वो सारी तालीमात पर भी राज़ी हूँगी। तो ये सुबह शाम हम पढ़ते हैं, तो क्या देखें कि हम ये सारी चीज़ों पे राज़ी हैं। एक वाक़े के साथ अपनी इस नशिस्त को कंप्लीट करते हैं कि आज ही कॉल आया था मेरी बहुत दिल अज़ीज़ जज साहिबा की वालदा है, जो आई गेस 86-87 ईयर्स के हैं, हाई कोर्ट की जज है उनकी वालदा, नहीं उनकी बेटी। तो वालदा बहुत मुझे, मेरे बेटे को, हम सबको बहुत चाहती हैं और बहुत अरसे से हमारी फैमिली फ्रेंड है। तो वो कॉल कर कर ये बता रही थी कि मेरा एक ये है बेटे कि मैं अपनों के यहाँ ईद पे नहीं जाती, अगर वो अपने हैं तो मेरे यहाँ आते हैं, मुझे बेफिक्री होती है क्योंकि कि कोई शिकवा शिकायत नहीं होता, वो ख़ुद आ जाते हैं, मिल लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। मगर जो मेरे दुश्मन हैं और जो मुझसे नाराज़ है, कोई भी बात ले लो, या मुझसे नहीं मिलते, उनके घर में बराबर जाती हूँ ईद को। क्यों? क्योंकि कि अल्लाह सुब्हाना ताला कल मुझे पूछेगा कि वो तुम्हारे दुश्मन थे, वो तुम्हारे से अच्छे नहीं थे, मगर तुम्हारे को क्या हुआ, तुम क्यों नहीं करे, तुम आगे से पहल क्यों नहीं किए, पूछ मुझे होगी। मैंने उनसे दुश्मनी नहीं की, वो लोगों ने मुझसे दुश्मनी की। तो अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे पूछा, तुमने तो नहीं की ना, तो फिर तुम क्यों नहीं गई? तो वो कह रही कि मेरा ईद इतनी स्पेशल होती है कि मैं ईद के दिन हर वो शख्स के घर जाती हूँ जो मुझसे दुश्मनी करता है, मुझसे दिल में कोई बात का बुग़्ज़ पकड़े हैं
کہ کل کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں پکڑ لے کہ دشمنی انہوں نے نہیں تم نے پکڑی ہوئی تھی، میں یہ بتانے کو کہ میرا دل صاف ہے اور یہ عمل میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اور اسی طریقے سے دلوں کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تاکہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو وہ ہماری اصل عید رہے، جبکہ ہمارے خالق اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اصل عید تو جب ہوگی مومن کی جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم جنت کی نعمتوں میں کیا دیکھ رہے تھے کہ سب میں بڑی نعمت جنت کی کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہ پورے چیک لسٹ میں اپنا محاسبہ کریں اور یس نو ہاں نہ کی شکل میں اپنے آپ کو جواب دیں۔ ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئی، رمضان جا کر بالکل ہفتہ 1-2 دن آگے بڑھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے، دن رات وہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان سے زیادہ آپ کو اجر ثواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا پتہ رمضان میں ہمارا رمضان قبول نہیں ہوا ہوگا تو اب شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کی نظر ڈالتے ہیں۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔